सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब। तो जी फयाज भाई, कैसे हैं आप? आज दोस्तों काफी अहम गुफ्तगू होनी है। सबसे पहले तो ये, आजकल हम टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठकर 2025 की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, लेकिन आज हम फयाज भाई से पूछेंगे कि 2025 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा गुजरेगा। उसके अलावा रिचर्ड गरनेल जो तहरीक इंसाफ के नए पापा बने हुए हैं, माजरत के साथ, उनके हवाले से इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है फयाज भाई के पास। आज वो भी हम बम आपके सामने लेकर आएंगे। वो क्या चीज है? अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेल रहा है, इसके ऊपर भी तफसीली बातचीत होगी और अमेरिकन डीप स्टेट के जो नए हथकंडे हैं उनके ऊपर भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो काफी चीजें हैं। तो फयाज भाई, सबसे पहले, आजकल हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर बस वही एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होते हैं। कोई कहता है 2025 में इमरान खान वापस आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं आ रहा। तो वो मिक्स किस्म की ओपिनियन आ रही है। तो जरा आप 2025 के हवाले से बताएं इस कौम को, क्योंकि 2024 के स्टार्ट में मुझे याद है हम ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान बस अब तबाह होने वाला है, जनवरी में डिफॉल्ट करेगा, फरवरी में डिफॉल्ट करेगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह साल के एंड पर एक वजीर आजम ने प्रोग्राम भी लॉन्च किया, उड़ान पाकिस्तान। तो हम मुल्क की तरक्की की बातें कर रहे हैं। तो 2025 में आप क्या देखने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है, ये मेरी और आपकी और 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सोनी धरती है। जो अपनी घर और अपनी धरती और अपनी रियासत का वफादार नहीं होता, वो दुनिया में किसी चीज़ का वफादार नहीं होता। मैं तो अपने मुल्क के हवाले से, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ एनालिस्ट, जो चीज़ें देख रहा हूँ और जो मुल्की सियासत, रीजनल पॉलिटिक्स और आलमी सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो छोटी मोटी नज़र है, पाकिस्तान को 2025 के अंदर इब्तदाई तौर पर कोई 3 से 4 महीने बड़े टफ हो गए। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप एक लाउबाली शख्स है, उसके साथ जो बाकी भी सारे आ रहे हैं वो सारे लाउबाली हैं। रिचर्ड गरनेल से लेके और जितने आपकी तुलसी गैबर्ट से लेके जितने आ रहे हैं, ये थोड़े से लाउबाली हैं। इन्होंने अपने मुल्क के अंदर भी लड़ना है, अमेरिकन CIA से लड़ना है, अमेरिकन डिपार्टमेंट से लड़ना है, अमेरिकन डीप स्टेट से लड़ना है, और वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले भी ये जो 4 साल था, ये हर रोज़ कोई ना कोई ना पंगा कर लेता था अपने ही अदारों के साथ, अपनी ही एजेंसीज के साथ। तो ये उधर भी करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया शुरू में जो इसका स्टाइल आजकल बना हुआ है, ये समझ बैठे हैं कि ये खुदा बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ बैठा है और इनकी रिपब्लिकन पार्टी भी ये समझ बैठी है कि अब वो उन्हें ये नहीं पता कि पुलों के नीचे से इतना पानी बह चुका है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पुलों के नीचे से, कि अब अमेरिका का भी वो किरदार और वो रोल और वो चौधराहट और वो सुपरमेसी और वो वन मैन शो या वो एक जनाब सिंगल पावर का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं का डिट्रेट हो चुका है, तो वह बर्बाद हो चुका है। उसमें रशिया, उसमें चाइना, उनका एक बड़ा वाइटल रोल और किरदार प्रैक्टिकली आ चुका है। लेकिन वो हवाई तौर पर, ज़हनी तौर पर, विर्चुअली वो इसी खुमार का शिकार है। अब वो क्या करेंगे? पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करनी है। बुनियादी तौर पर डीप स्टेट जो अमेरिका की है, उसका जो एजेंडा है वही सारे लेके चलते हैं, सारे वही लेके चलते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को चाइना के कंटेक्स्ट में, BRI के कंटेक्स्ट में, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, CPEC के कंटेक्स्ट में, फिर पाकिस्तान के अंदर जो तामीर और तरक्की और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी है मगरिब की, यूरोप की और स्पेशली अमेरिका की, कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे नहीं खड़े होने देना। हमने इसको हमने अपना मरहून मिन्नत रखना है। तो बड़ी क्लियर कट ये ना उनकी ये पॉलिसी है। इन्होंने क्या करना है कि ये जो अगली किस्त आनी है ना IMF की, अगली किस्त जो मुआहदा हुआ, उस पे इन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सा तंग करना है। थोड़ा सा नहीं, काफी तंग करना है। लेकिन एंड पे आके इन्होंने पाकिस्तान की मर्जी और मंशा के मुताबिक चीजों को चलाना पड़ेगा इनको, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो शुरू के 4 महीने आएंगे सख्त, लेकिन उसमें कोई बानी तहरीक इंसाफ या नकदा कोका या कैदी नंबर 420 का कोई किरदार नहीं होना, ये भी मैं आपको बता दूं।
امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے واشنگٹن ایگزامینر جو ان کا ایک اخبار ہے بڑا مشہور زمانہ، اس کے ذریعے سے آج سے 2-3 دن پہلے آرٹیکل لکھوا کر میسج دے دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی حکومت کو کہ بہت زیادہ پینگے نہ بڑھاؤ. یہ جو رچرڈ گرینیل لگا ہوا تھا نا، اس کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی ریاست کی طرف سے، ان کی ریاست کی طرف سے، کہ یہ جو آپ ان ڈپلومیٹک قسم کی ایٹیٹیوڈ اور رویہ اور بیہیویئر رکھا ہوا، وہ بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا ساری تفصیل اس بندے کی. انہوں نے اس کو شٹ اپ کال دے دی ہے کہ ذرا طریقے سے رہو، یہ تم نے کیا انی مچا دیا جو ہے نا تمہارے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جو ہے نا تمہارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، جو ہے نا یہ کوئی ٹرو اسٹیٹسمین شپ والا تمہارا کردار نہیں ہے، رول نہیں ہے. اور ہسٹری ویسے بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے امریکن اسٹیٹ کے سامنے، امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے سامنے بھی اور امریکن اسٹیٹ کے سامنے بھی. اس کی بڑا بدنام زمانہ ہے، یہ میں آگے آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو ایک تو امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے ان کو میسج دے دیا ہے کہ ذرا حساب سے، اور یہ جو بانی تحریک انصاف اور نقدہ کوکا کے اوپر آپ ڈسکو ڈانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہلکا پھلکا، ابھی کچے راہ گانا شروع کیے ہوئے آپ نے دائیں بائیں سے، تو ذرا روک دیں، کیونکہ یہ ان ریلائبل آدمی ہے. ہم اس کی پالیسیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کی شخصیت کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے یہ ان ریلائبل، سسپیشیس اور ایمبیگوس قسم کی اس کی پرسنالٹی ہے. تو ایک تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ جو 4 مہینے ٹف آنے ہیں وہ کوئی بانی تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں آنے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اس کی محبت میں ہے نا، وہ ان کی اپنی پالیسی ہے امریکہ کی. چائنا اصل ایشو ہے، سی پیک اصل ایشو ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اصل ایشو ہے، پاکستان کا میزائل پروگرام اصل ایشو ہے، پاکستان کی تعمیر و ترقی اصل ایشو ہے. اور پاکستان کو امریکہ کے دوستی یاری یا دیسی لہجے میں کہیں کہ اس کے نیچے سے نکال کے اپنے پاؤں پہ یا چائنا کے ساتھ کھل کھلا کے یا رشیا کے ساتھ کھل کھلا کے کوئلیشن یا دوستی یا سنگت یا یاری یا ایفیلیشن بنانے سے روکنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو کمزور رکھنا ہے. وہ کمزوری کرنے کے لیے ہر قسط کے اوپر یہ 2-3 مہینے تنگ کریں گے، مہنگائی کروائیں گے، ٹیکسز لگوائیں گے، کبھی آپ کا جناب FATF آ جائے گا، کبھی آپ کا انسانی حقوق کی تنظیمیں آ جائیں گی، کبھی آپ کا IMF کی قسط آ جائے گی. یہ مارا ماری لگی رہے گی. لیکن جس کنسسٹنسی کے ساتھ پاکستان کی ریاست، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کا آرمی چیف اور پاکستان کی آرمی، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اپنے پاؤں پہ آہستہ آہستہ مزید کھڑا بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا. اچھا فیاض بھائی، ایک اگلے سوال پر جانے سے پہلے، پچھلی دفعہ ہمیں کمنٹس میں ایک دوست نے سوال بھی کیا کہ فیاض چوہان صاحب سے پوچھیں کہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا اس کو کیا عمران خان نے واقعی روکا تھا؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت تو ہم نے بھی ماتھے پہ عقیدت کی پٹی تھی، پارٹی کی پٹی تھی، ایفیلیشن کی پٹی تھی، ریلیشن کی پٹی تھی، اور ٹائم بھی نہیں تھا ایز اے منسٹر کہ ہم اس پہ بہت زیادہ دیکھیں. ہم اپنے اتنا پھنسے ہوتے تھے پنجاب کے اندر. اب یہاں سے جب پٹی اتری تو ریسرچ کی. میں تو بھائی جی بنیادی طور پہ اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے، میں تو ہر کام بڑے ریسرچ کے ساتھ جناب بولتا بھی ہوں، اور میں نہیں کوشش کرتا کہ ایویں ہوائی ادھر سے سنی ادھر سے سنی، ٹویٹر پہ دیکھا، فیس بک پہ دیکھا تو جناب آگے جس طرح تحریک انصاف والے کرتے ہیں. میں تو پراپر ریسرچ کرتا ہوں، اور آج کل ریسرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کراس ورژن لینا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مینٹل ایپٹیٹیوڈ چاہیے اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے. آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. میں نے جو ریسرچ کی اور پھر جو پریکٹیکلی دائیں بائیں متعلقہ لوگوں سے، سر تقریباً 4 ایسے انیشیٹو تھے جس کی بنیاد پہ بانی تحریک انصاف کو لانچ کیا گیا تھا 30 سال پہلے. 4 بنیادی تھے. پاکستان کو لبرل کرنا، پاکستان کے اندر سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کو چینج کرنا، ٹھیک ہے جی. 2 یہ. تیسرا پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کر کے انڈیا کا مرہون منت بنا دینا. چوتھا آپ کا جناب کشمیر کے ایشو کو یورپ اور مغرب کی مرضی اور منشا کے مطابق اور انڈیا کی مرضی اور منشا کے مطابق سارٹ آؤٹ کر دینا. یہ 4. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب سی پیک آیا تو سب سے امپورٹنٹ اس کا نمبر 1 یہ تھا کہ آپ نے سی پیک کو رول بیک کرنا ہے. سی پیک کو آپ نے چلنے نہیں دینا. تو جناب آپ انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لیں 2018 کے بعد سی پیک کے اوپر
4 سال آپ کو کوئی کسی قسم کی، یہ 4 سال وہ تھے کہ جب سی پیک کا دوسرا فیز آنا تھا. پہلا فیز تھا روڈز، آپ کی جناب ٹریک لائنز، ریلوے کی، کوسٹل ہائی ویز، آپ کا مشرقی روٹ، مغربی روٹ، یہ سارا. دوسرا تھا پھر آپ کے انڈسٹریل زون بننے، آپ کے انڈسٹریلائزیشن ہونا، پھر آپ کے جناب مختلف زونز کے اوپر جناب آپ کے چائنا سے بھی جناب لوگ آنے، پاکستان سے بھی انڈکٹ ہونے، پھر یہاں سے ہی چائنا کی ساری پروڈکٹس بن کے پھر آگے جناب گوادر کے راستے آگے نکلنا اور جانا، سارے کا سارا بالکل ٹھپ. کوئی آپ کو 4 سالوں کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ تجارتی زون بنا ہو، کچھ بھی یا تجارت کے حوالے سے آپ نے کوئی انیشیٹو دیکھا ہو، کوئی انڈسٹری لگی ہو، کوئی معاملہ ہوا ہو. سر بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف اللہ کو شکر ادا کریں اللہ کا کہ یہ کرونا آ گیا 2020 اور 21. سر اس کرونا نے ان کی عزت بچا لی اکنامیکلی. یہ جو 6% GDP گروتھ ریٹ آخری والی بتاتے ہیں نا سر، مسئلہ یہ تھا کہ اس پورے خطے میں تمام ممالک نے اپنی جناب شٹ ڈاؤن کیا 100%. ٹھیک ہے جی، آپ کا پورے کا پورا ملک بند کر دیا، پوری انڈسٹری بند ہو گئی، برآمدات بند ہو گئی. پاکستان نے جناب آپ کی لیدر کی، کپاس کی، کاٹن کی اور اس طرح کی اور بہت سی انڈسٹریز تھیں، اس کو کھلا بھی رکھا اور اس کی برآمدات بھی اوپن رکھی، جس کی بنیاد پہ 2020 اور 21 کے اندر پھر کھلا اور پھر انہوں نے 600 ارب روپیہ 0% کے اوپر اپنے ان انڈسٹریلسٹ کو جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا 2018-2013 کے اندر، ان کو برائبری کے طور پہ انہوں نے دیا. وہ 600 ارب روپیہ جو 0 انٹرسٹ ریٹ کے اوپر انڈکٹ ہوا، اس کا ایک بظاہراً ایک امیج اور ایک جناب امپریشن ایک آنا تھا، ایک وہ آیا. ادروائز تو جناب بیڑا گھر، یہ کہتے ہیں نا فیصلہ آباد کے اندر لومیں چل رہی تھی، ملیں چل رہی تھی، وہ 2020-21 تھی، وہ کرونا تھا. دوائی دو کرونا کو تمہاری عزت بچا گیا. ادروائز تو پاکستان کے اندر تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، اکانومی کا ستیہ ناش پھر گیا، سی پیک رول بیک ہو گیا تھا. تو یہ اپنا ایجنڈے پہ. اچھا فیاض بھائی، اب آتے ہیں انٹرنیشنل موضوعات پر، لیکن سب سے پہلے پاکستانی بارڈر جو یہ وقان کے اوپر آج کل کافی ڈسکشن چل رہی ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان قبضہ کرنے والا ہے یا قبضہ کرنے کا پلان ہے. آپ اس کے معاملے پر کیا جانتے ہیں؟ اچھا میری نا فرحان بھائی اس کے اوپر ایبسلیوٹلی 180 ڈگری مختلف سوچ بھی ہے، اپروچ بھی ہے اور ریسرچ بھی ہے. میڈیا کے اندر جب ہم چلتے ہیں ٹویٹر پہ، جب ہم مختلف پوسٹ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پاک فوج چاہتی ہے کہ جناب اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا جائے کہ وخان راہداری کے اوپر پاکستان قبضہ کر لے، اور یہ کنسپٹ پیش بھی کیا جا رہا ہے. لیکن حقائق کیا ہے؟ پہلے میں کچھ حقائق رکھوں گا، پھر میں اپنا تجزیہ رکھوں گا اور ایڈوائز کے طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو. سر حقائق یہ ہے کہ اسی سال، اب دیکھنا یہ 5-6 دن ہوا ہے یہ والا ایشو آیا، اسی سال یونیورسٹی آف ٹیکساس کے اندر اوپن سورس انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایک پورا تھیسس اور ریسرچ جناب اس کے اوپر وخان راہداری کے اوپر کی جاتی ہے. اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، پاکستان کی عوام کے اندر بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، دنیا کے اندر تمام ممالک اور خصوصاً ترقی یافتہ ممالک اور خصوصاً عالمی طاقتیں اور خصوصاً امریکہ، اس نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس نے تھنک ٹینک بنائے ہوئے ہیں، اس نے ورکنگ گروپ بنائے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اسکالرز کے مختلف قسم کے جناب آپ کی این جی اوز ہیں، تھنک ٹینک این جی اوز، یونیورسٹیز کے پلیٹ فارمز، وہاں پہ جناب آپ کے ورکنگ گروپ، ان کو ایک ایشو دے دیا جاتا ہے کہ اس پر ریسرچ کرو. ریاست دیتی ہے، ریاست اس کو کہتی ہے کہ اس کے اوپر ہمیں فیکٹ اینڈ فگرز، وہ لوگ پھر بڑی محنت کے ساتھ امپارشل ہو، انہیں نہیں پتا ہوتا پیچھے ریاست نے کیا چیز ڈیل کرنی ہے، اس کے اوپر کیا کٹا کٹین کھیلنا ہے یا کیا سب کرنا ہے. جی جی، وہ بڑے ہی نیک نیتی کے ساتھ اس ایشو کے اوپر، اس ملک کے اوپر، دنیا کے ہر کونے خدرے ہر ایشو کے اوپر کوئی بھی جب ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، وہ ایک ایک چیز اس کا کٹا چھٹا کھول کے جنم امریکی ریاست کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب امریکی ریاست، امریکن سی آئی اے، امریکن ایف بی آئی، امریکن تھنک ٹینکس، امریکن ریاست، امریکن حکومت، امریکن کانگریس، امریکن سینٹ،
وائٹ ہاؤس ان تمام ریسرچ ورکنگ گروپ، وہ تمام تھنک ٹینک، وہ تمام آپ کے ادارے یونیورسٹیز کے، کالجز کے اور مختلف جناب پرائیویٹ لیول کے، ان کی اس پوری ریسرچ کی بنیاد پر پھر اگلے فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے بھائی جان خان کا جو پوری ریسرچ کی، اس کے بعد میرا ایک پولیٹیکل پرسپشن یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو فیوچر کے اندر دبانے کے لیے، پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں لگوانے کے لیے، پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی سٹارٹ کروانے کے لیے، پاکستان کے خلاف افغانستان کو بنیاد بنا کر یورپ اور مغرب اور FATF عالمی انسانی حقوقی تنظیمیں اور UNO ان کی طرف سے پابندیاں امپوز کروانے کے لیے انہوں نے کنسپٹ دیا ہے کہ واخان کی پٹی ہے. اور پٹی کیا ہے؟ یہ بھائی جان آپ کی ٹوٹل 65 کلومیٹر لمبی پٹی ہے، ٹھیک ہے، صوبہ بدخشاں ہے، اور وہ پٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی ٹوٹل ویڈتھ اور اس کی چوڑائی جو ہے نا وہ 8 میل 12 15 18 کلومیٹر ٹوٹل چوڑائی ہے. ادھر تاجکستان ہے، ادھر پاکستان ہے. اینڈ پہ جا کے جہاں ختم ہوتی ہے وہ 65 کلومیٹر کا ایک بارڈر ہے، وہ چائنا کا ہے. اور وہ واخجل پاس جناب وہاں پر ہے، جیسے ہمارا خیبر پاس ہے نا، جی جی، وہ واخجل نام ہے، اس کی پروناؤنسیشن کیا ہوتی ہے وہ ان کا وہ، لیکن انہوں نے بند کیا ہوا ہے، سالوں سے دہائیوں سے بند ہے، وہ نہیں کھولتے، ادھر سے کوئی آنا جانا لینا دینا نہیں. اب یہ 8 میل سے لے کے 30 میل چوڑائی کی اور 65 میل لمبی ایک پٹی ہے، اور ٹوٹل 17,000 وہاں پہ جناب آپ کے ریزیڈنٹ ہیں. اتنی مشکل صورتحال یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر وہاں پہ 10 سے لے کے 20 سینٹی گریڈ، جو آج کل ہماری دسمبر جنوری میں جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ گرمیوں میں ہوتا ہے، اور سردیوں میں وہاں کا سینٹی گریڈ -10 سے -20 ہوتا ہے. بالکل صحیح. زندگی وہاں پہ بالکل امپاسبل ہے، تبھی صرف 17,000 لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب تاجکستان اور پاکستان اس ریسرچ اور ورکنگ گروپ کا یونیورسٹی آف ٹیکساس کا، اس کی روشنی میں امریکنز انڈین را کو استعمال کر کے یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا پرو اور اینٹی ایکس کاؤنٹس کے اوپر ڈیلی، مجھے بھی آپ کو بھی واخان کے حوالے سے، پاکستان کے حق میں بھی اور سارے کے سارے انڈین را چلا رہی ہے. اس امریکن تھنک ٹینک کی جناب ریسرچ کے کنٹیکسٹ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی گھسے ادھر، پاک فوج جائے، ڈکلیئر کر کے جائے، اعلان کر کے جائے، قبضہ کرے، پھر کیا صورتحال ہو. 91 کے اندر گلف وار ہوئی، پوری پاکستان کی عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جناب صدام حسین نے ڈیوٹی لگائی اپنے وزیر خارجہ کی کہ وہ ذرا اس خطے کا جو اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ تھی ایک، جو ہر خطے کی انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، جنوبی ایشیا کی اپنی ہے، وسطی ایشیا کی اپنی ہے، ساؤتھ ایشیا کی اپنی ہے، فلاں کی اپنی ہے، یورپ کے فلاں فلاں خطے کی، وہ جو اس خطے کی تھی اس سے ذرا مل لو، سے پوچھو یار کہ عراق اگر یہ کرنے جا رہا ہے تو کوئی آپ کو پرابلم تو نہیں، کویت کے اندر ہم مداخلت کرنے جا رہے ہیں، حملہ کرنے جا رہے ہیں، قبضہ کرنے جا رہے ہیں. وہ امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ سے وہ ملی ان کا جناب وزیر خارجہ، تو اس نے کہا یار وی ہیو نو کنسرن، اٹس یور انٹرنل ایشو، یو کین ڈو واٹ یو وانٹ. یہ پراپر ایک میں نے 4-5 آرٹیکل اس دور میں پڑھے تھے 91 میں، اس کی ہیڈنگز یہ تھی، یہ بڑے خوش ہوئے جی صدام حسین بھی، عراقی جناب اسٹیبلشمنٹ بھی، انہوں نے کھڑک کر کے جناب کویت بڑھ گئے. کویت اندر ابھی داخل ہوئے نا، ساتھ ہی جناب اقوام متحدہ، امریکہ، نیٹو، اور پھر سارے کے سارے جناب اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. بھائی جان ایگزیکٹلی واخان کے مسئلے پہ پاکستان کو اس طرح جناب پھنسانے کی کوشش ہے. میری پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش ہے اور حکومت سے بھی کہ اس میں سے فائدہ نقصان سن لیں. چائنا نے کیوں بند کیوں ہے وہ بارڈر؟ پاکستان کی عوام کی اطلاع کے لیے گزارش ہے کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد پچھلے 3 سال سے طالبان منتیں کر رہے ہیں چائنا کی کہ بھائی جی یہ بارڈر کھولو، یہ واخجل پاس کھولو اور ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو. اس نے کہا چلو گو ٹو ہیل. بالکل اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے چائنا کا، اور ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ ہم مفت کا بارڈر کھولے یہاں پہ ٹیررزم لانے کے لیے.
اپنے ملک کے اندر انٹرفیئر کرنے کے لیے, ہمیں تم سے تجارت کے لیے رستہ لینے کی. اچھا وہ اس کو کہتے ہیں جی وسط ایشیا کے لیے ہم رستہ دیتے ہیں, اور بھائی وسط ایشیا کے لیے اس کے ساتھ تاجکستان کا پورا بارڈر ہے اور ایکسیلنٹ ریلیشن شپ ہے جناب چائنا کا اور تاجکستان کا. اس کے ساتھ پیچھے کرغزستان ہے, اس کے پیچھے قازقستان ہے, سب کے ساتھ چائنا کا بہترین ریلیشن شپ ہے. چائنا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس جناب اڑتا ہوا تیر پکڑنے کی اور اس راہداری اور اس پٹی پہ جہاں پہ -10 سے لے کے -20 آپ کا جناب درجہ حرارت ہوتا ہے, تو یہ پھڈا لینے کی. ہاں انڈکلیئرڈ, بغیر اناؤنس کیے آپ کوئی کام بھی اگر وہاں کرتے ہیں نا تاجکستان کی اور چائنا کی مرضی سے پاکستان, تو وہ ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی ڈکلیئرڈ ملٹری فورس وہاں پر بھیج کے اعلان کر کے ڈھول بجا کے مت کریں, کل نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے. اچھا فیاض بھائی, رچرڈ گرینل جس کو تحریک انصاف والے سارا دن لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں, ہو سکتا ہے اب آپ کچھ بولیں گے وہ آپ کی بھی شہباز گل شکایتیں لگانا شروع کر دے. اچھا میں بڑی دلچسپ بات تو میں نے اس کی نا کچھ امریکہ کے اندر کچھ سورس اور کچھ اپنی ریسرچ کی, یہ پرانا پاپی ہے. اچھا اب دلچسپ بات پوری قوم کی اطلاع کے لیے, ایک تو جناب ریپبلکن پارٹی کے اندر, ہر پارٹی کے اندر چاہے کسی ملک کی بھی ہو, کوئی ادارہ ہو, ایک ہیرارکی ہوتی ہے کہ کون نمبر 1 ہے, کون نمبر 2 ہے, کون نمبر 3 ہے, کون نمبر 4 ہے. ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے. یہ ڈکلیئرڈ بھی ہوتی ہے اور انڈکلیئرڈ بھی ہوتی ہے, ریٹن بھی ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پہ ان ریٹن بھی ہوتی ہے. سر ریٹن اور ان ریٹن, ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ, ریپبلکن پارٹی کے اندر اس کا 70واں لیول ہے. 70ویں نمبر کا یہ پولیٹیکل پرسنالٹی ہے. پہلی چیز باقاعدہ ڈکلیئرڈ 70ویں نمبر پہ, 17واں نمبر پہ. ٹھیک ہے جی, ایک تو ادھر سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں. دوسرا یہ پرانا پاپی ہے. 2016 کے اندر اس نے مالدووا, مشہور زمانہ تو نہیں ہے, یہ ایک ملک ہے مشرقی یورپ کا, یوکرین کے ساتھ اس کی بارڈر لگتا ہے, دوسرا بارڈر رومانیہ کے ساتھ لگتا ہے. مالدووا کا ایک نمبر 1 ریچسٹ پالیٹیشین, بدنام زمانہ, کرپٹ ترین, سزا یافتہ, اس کی لابنگ کے لیے $5,000 کے اوپر یہ بندہ بکا ہوا ہے. 5,000 مطلب 13 لاکھ روپے. وہ بھی $5,000 نہیں, وہ تو آپ کا 13 لاکھ بتا رہے ہیں نا 2016 کا. ٹھیک ہے, وہ $5,000 بھی اس نے اپنے ملک کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا, انڈسکلوز ان کا جناب وہ 5,000, اس کے اوپر اس کی اچھی خاصی گوشمالی ہوئی تھی. اور دوسرا فرحان بھائی, وہاں کا ایک ایکٹ ہے فارا, فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ, اس میں رجسٹرڈ ہوئے بغیر کوئی بندہ بھی امریکہ کے اندر باہر کے ملکوں کی کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو یا پولیٹیکل جماعت کی لابنگ نہیں کر سکتا, فنڈنگ نہیں کر سکتا. اس نے کیا کیا, اس نے 2016 کے اندر اپنی ایک کمپنی بنائی میڈیا کنسلٹنٹ کی. ٹھیک ہے جی, اس میڈیا کنسلٹنٹ کی حیثیت سے اس نے 2 آرٹیکل لکھے. پرانا پاپی ہے, اب تو آرٹیکل کا تصور ختم ہوا, تھوڑا سا ٹویٹس آ گیا نا, تو اب یہ ٹویٹ کر رہا ہے. پہلے اس کرپٹ پولیٹیشین کے حوالے سے اس نے کیے, اب پاکستان کے کرپٹ پولیٹیشین, میں آپ کو اس کا پورا لنک سمجھاؤں گا. اس نے 2 آرٹیکل لکھے, اس کے اوپر بھی یہ پھنس گیا امریکہ کے اندر. انہوں نے پوچھا یار آپ کس کیپیسٹی کے اندر جناب یہ ساری لابنگ شابنگ یہ سارے معاملات کر رہے ہو, اور وہ بھی ایک کرپٹ اس بندے کے حوالے سے جس کو بین کر دیا گیا امریکہ میں. وہ مالدووا کا جو پولیٹیشین تھا, نمبر 1 ریچسٹ آدمی تھا. وہ نام اس کا بڑا مشکل ہے نا, میرے منہ وہ نکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ رشیز جو نام ہوتے ہیں, پلے ہاٹنک نام ہے, پلے ہاٹنک اس طرح کا اس کا نام ہے. اچھا, اس کے اوپر بین تھا امریکن اسٹیٹ آفس کا, یہ اس کی لابنگ کرتا ہے. بالکل, اس کے حق میں اس نے آرٹیکل لکھے امریکہ کے اندر, اس کی وہ گوشمالی ہوئی. پھر اگلی سن لیں, ہنگری کے پرائم منسٹر کے اوپر بھی جناب اس نے لابنگ کی, وہ بھی انلیگل. اور جناب اس کا جو سب سے بڑا کلائنٹ ہے, پوری پاکستانی قوم سن لے,
کدھر جا کے رشتہ داری عزیزداری ملتی ہے بانی تحریک انصاف کی اور قیدی نمبر 420 کی. اس کا سب سے بڑا کلائنٹ بینجامن نیتن یاہو ہے. اچھا, اس کی لابنگ کرنا, اور یہ بنیادی طور پہ پولیٹیشین نہیں ہے, یہ پولیٹیکل آپریٹو ہے. شہباز گل ٹائپ, امریکہ کا شہباز گل. یہ پولیٹیکل آپریٹو ہے, یہ پولیٹیشین نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, جی پالیٹکس کے اندر اور خصوصاً امریکہ کے اندر لوگ اپنے پرائمری یونٹس, ڈسٹرکٹ یونٹس اور اسٹیٹس کے جو یونٹس ہوتے ہیں ادھر سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, پارٹی عہدے کے لیے بھی اور سرکاری جناب آپ کی کانگریس کے لیے, سینٹ کے لیے اور باقی وہاں کی جناب میئرشپ کے لیے. یہ کسی جگہ سے بھی الیکٹڈ نہیں ہے. تو اس حیثیت کے بندے کے 4 بیانوں کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام اور خصوصاً پاکستان کا میڈیا اور خصوصاً تحریک انصاف جس انداز سے پوری قوم کو ڈراوا دیتی رہی امریکہ کا, وہ قابل صد افسوس ہے. اور پھر آخری چیز میں آپ کو بتاؤں جی تجربے کی, میں پاکستان کے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے پوڈ کاسٹ انہوں نے مجھ سے آج سے 3 دن پہلے کیا, 4 دن پہلے کہا جی کہ رات کو اس کو اپلوڈ کریں گے. پہلی بات میں ٹائم نہیں دیتا تھا, میں ہر کسی کو پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نہیں دے رہا, مصروفیت بھی اور ویسے بھی میں نے کچھ اصول بنایا. وہ میرے خیال 6 دن میرے پیچھے پڑے. 6 دن بعد میں نے ایک ٹائم نکال کے میں نے کہا جی دے دیں. لیڈنگ ٹاپ 3-4 میں سے ایک ہے. انہوں نے مجھ سے سوال پوچھ لیا رچرڈ کرینیل کا. میں نے اس کے اوپر خیر یہ والی چیزیں تو میں نے ابھی پچھلے 2 دنوں میں ریسرچ کی, میں نے کچھ موٹی موٹی بات کر دی. سر وہ 6 دن ہو گئے ہیں وہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ نہیں ہوا. 6 دن ہو گئے ہیں وہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ نہیں ہوا. میں نے اس کوآرڈینیٹر کو فون کیا, اس بی بی کو, میں کہ بہن میری ہے تو 6 دن میرا دماغ کھائے گا کیا. جی منتیں ترلے صبح دوپہر شام, میں نے ٹائم دیا, اب آپ اس کو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہے؟ سر وہ ہمارے ادارے کی پالیسی ہے کہ رچرڈ گرینیل کی حوالے سے کوئی چیز اپلوڈ نہیں کرنی. یہ پاکستان کے میڈیا کا, پاکستان کے پولیٹیشنز کا یہ لیول یہ کس نے کیا؟ یہ بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 اور اس کے حوالی, اس کے کتورے, اس قسم کے پولیٹیشین نے اور اس قسم کے ارباب پست و گشاد نے پاکستان کی عوام کو غلام بنا دیا. بھئی ہم اس کو کوئی قتل کر رہے ہیں, ہم کو اس کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, ہم کو اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں, وہ پاکستان کے جناب معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے میڈیا پرسن, بینگ اے تجزیہ نگار, بینگ اے اینکر, بٹ پیٹریوٹک. شرط یہ ہے اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جواب دو ایتھیکلی, دلائل کے ساتھ, منطق کے ساتھ. آپ اتنے خوفزدہ ہوئے تو بے شرمی کی انتہا ہے پاکستان کے ہر اس سیاستدان کے لیے, تجزیہ نگار کے لیے اور میڈیا کے اداروں کے لیے اور میڈیا ہاؤسز کے لیے کہ جو امریکہ کو باپ بناتے ہیں لیکن بدقسمتی سے باپ کیوں نہ بنائیں جب شہباز گل, شہزاد اکبر, بانی تحریک انصاف, قیدی نمبر 420 اور یہ لوگ صبح دوپہر شام ڈرائیں, شکایتیں لگائیں, ان کے کلپ جو ہے وہ بھیجیں, تو بیچارے ڈریں گے نہیں تو کیا کریں. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اور اختتام سے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں, کیونکہ ہم پیچھا نہیں چھوڑتے, تو جنید سلیم صاحب کو ہم نے چیلنج کیا تھا کہ وہ اپنی ڈگریاں لے کر آئیں اور فیاض بھائی اپنی ڈگریاں لے کر آئیں گے اور عوام فیصلہ کریں گے کہ کس کی ڈگریاں زیادہ ہیں. تو ابھی تک جنید سلیم صاحب اب ادھر ادھر جا رہے ہیں ہمیں چھیڑنے کے بعد, اور ابھی تک انہوں نے اپنی ڈگریاں سامنے نہیں لائے, تو ہم ان کو دوبارہ یاد کروا رہے ہیں کہ اپنی ڈگریاں جو سی ہیں لے کر آئیں. ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کون زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں, اور فیاض بھائی آپ کے سارے کمنٹس پڑھتے ہیں, آپ کے کمنٹ سے ہم سوال بھی اٹھاتے ہیں, تو آپ کے کمنٹس بہت ضروری ہیں. اور جس طرح فیاض بھائی نے ابھی جاتے جاتے بات کی کہ دوسرے چینلز وہ چیزیں نہیں چلاتے جو ہم چلا سکتے ہیں, ہم بھی کبھی کبھی بیپ لگا دیتے ہیں لیکن ہم چلا دیتے ہیں, تو اس لیے اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے. تو آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.